अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दुआमी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल डी अवामी। नाजरीन, आज ईद उल दुहा है और मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से टोरंटो, कनाडा, पाकिस्तान समेत जहां जहां ये हमारा चैनल देखा जा रहा है, सबको मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से ईद उल दुहा मुबारक हो। नाजरीन, आज का जो मेरा प्रोग्राम है ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। दरअसल नेब को मतलूब डाउ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सईद कुरैशी अमेरिका फ़रार हो गए या उन्हें फ़रार करवा दिया गया। प्रोफेसर सईद कुरैशी बहुत सारे मुकदमात में, बहुत सारे मामलात में इन नेब को मतलूब था। नेब ने उनका नोटिस जारी किया था कि उनको वो आए बयान कलमबंद कराने के लिए, लेकिन उन्हें मुखबरी हो गई या उन्हें उनके सरपरस्तों ने नेब के हाथों चढ़ने से पहले ही उन्हें फ़रार करवा दिया। जबकि ख़ुद प्रोफेसर के करीबी दोस्तों का कहना है कि प्रोफेसर सईद कुरैशी फ़रार नहीं हुए, बल्कि शेड्यूल के मुताबिक वो अमेरिका गए हैं। उनसे मुतालिक तहकीकात हो रही थी और वो तहकीकात को अटेंड भी कर रहे थे। ये उनके रफ़का का, उनके साथियों का कहना है। जबकि नेब के ज़राए जो कह रहे हैं उनके बारे में, नेब का कहना है कि प्रोफेसर सईद कुरैशी बहुत सारे मेगा करप्शन केसेस में नेब को मतलूब थे या नेब को उनसे मालूमात करनी थी इस सिलसिले में मामलात को या मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए कि इसमें बहुत सारा एक नेटवर्क है करप्ट लोगों का जो इसमें मुलविस है। उन सब की गिरफ्तारी अमल में लाना थी अगर प्रोफेसर सईद कुरैशी नेब से ताउन करते या नेब को आके अपना बयान रिकॉर्ड करवाते। अब उनके मुतालिक मालूमात जो आई हैं वो ये है कि एक तो प्रोफेसर सईद कुरैशी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं, लेकिन उन्हें पहले सिंध हुकूमत एक बार कॉन्ट्रैक्ट दे चुकी है 2 साल का, उसके बाद अब दोबारा उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और कॉन्ट्रैक्ट के बाद उन्हें एक पोस्ट नहीं दी गई है बल्कि 2-3 जगहों पर उन्हें अहम जिम्मेवारियाँ दी गई हैं और इन जिम्मेवारियों में वायलेशन की गई है सिप्रा और पिपरा की। मतलब सिप्रा पिपरा की वायलेशन ये है कि आप सिटिंग पब्लिक सर्वेंट को ही किसी जगह आप चेयरमैन लगा सकते हैं, एक रिटायर्ड बंदे को आप चेयरमैन नहीं बना सकते। ये वायलेशन की सिंध गवर्नमेंट ने और उन्हें अहम ऐसे पोस्टों पे लगाया जहाँ से उनको रोकड़ा मिल सके। रोकड़ा भी इतना कम नहीं, लाखों नहीं, हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए का रोकड़ा वो इस वक्त कमा रहे हैं इन पोस्टों से। अब नेब ने जो मालूमात, नेब से जो हमें, नेब के ज़राए से जो मालूमात इस चैनल को मिली है वो ये है कि उनके ख़िलाफ़ तहकीकात जो है वो रोबोट सर्जरी के मामले में है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो डॉक्टरों के बजाय रोबोट से सर्जरी करवाने का सोच रहा है या उन्होंने इरादा किया था पाकिस्तान के हेल्थ डिपार्टमेंट और सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट ने, और 2009 और 10 में इस सिलसिले में 2 रोबोट भी मंगवाए गए थे बैरून मुल्क से। एक रोबोट जो है वो इस वक्त सिविल अस्पताल में है और दूसरा रोबोट जो है वो कतर अस्पताल में है। सिविल अस्पताल में जो रोबोट है वो तो 32 करोड़ रुपए में प्रोफेसर सईद कुरैशी ने ख़रीदा, लेकिन इसी तरह का दूसरा रोबोट जो है कतर अस्पताल में जो रखा गया वो 32 के बजाय 64 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया। ये इनके रिकॉर्ड के मुताबिक है। और उसके बाद क्या हुआ कि इन रोबोट के लिए ट्रेनिंग के लिए डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ी। एक टीम बनाई डॉक्टरों की, 24 डॉक्टरों को स्विट्ज़रलैंड भिजवाया गया उस ज़माने में और उन्हें वहाँ ट्रेनिंग दी। वो जिन डॉक्टरों की वहाँ उसमें सिलेक्शन हुआ था उन सब की उम्रें 55, 56 और 57 साल थी। जब वो ट्रेनिंग करके वापस आए तो उन्होंने एक दिन भी इस रोबोट से कोई सर्जरी नहीं करवाई और वो 3-4 साल बाद जब वो 60 साल की उम्र को पहुँच गए तो सब के सब रिटायर हो गए। और हैरत की बात है कि इन रोबोट से आज 10-11 साल गुजर चुके हैं, कोई एक भी मरीज़ मुस्तफ़ीज़ नहीं हुआ या वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, बल्कि पड़े पड़े वो जंग आलूद हो रहे हैं, नाकारा हो रहे हैं। ये है प्रोफेसर सईद कुरैशी का कारनामा, जो इसमें लाखों डॉलर इन्होंने ख़र्च किए सिंध गवर्नमेंट के और बेफ़ायदा उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो रोबोट नाकारा हो रहे हैं। कोई इनसे ये पूछे भी कि ये फ़ैसला किसका था
کہ یعنی مغرب میں جو ہے، مغربی جیسے ممالک میں جو اتنے ایڈوانس ملک ہیں وہاں بھی روبوٹ سے سرجری نہیں ہوتی. یہ پاکستان جیسے ملک میں یہ فیصلہ کس نے کیا کہ بھی روبوٹ منگاؤ اور اس سے مریضوں کی سرجری کروائی جائے؟ یہ منگوائے گئے صرف اور صرف حکومت کے پیسوں کو ہڑپ کرنے کے لیے. اب صرف یہیں تک بات نہیں ہے، یہ موصوف جو ہیں وہ بہت سارے اور پروجیکٹ کے بھی ڈائریکٹر ہیں، جس میں سی پی سی کا چیئرمین بھی انہیں لگائے گا. سی پی سی ایک ایسا ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ کا ایسا ادارہ ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سندھ کے ہسپتالوں میں ادویات کس کمپنی کی خریدی جائے اور کس کمپنی کی نہ خریدی جائے، سستی لی جائے یا مہنگی لی جائے. یہ فیصلہ موصوف نے کرنا ہے، پروفیسر سعید قریشی نے. اب موصوف کا ایک کیس جو سامنے، کیس تو بہت سارے سامنے ہیں لیکن میں ایک کیس آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں جو یہ تھا کیا نام ہے، کالے یرکان کا مرض ابھی پھیلا ہوا بہت زیادہ. سندھ حکومت اس پہ ہر سال جو ہے 2 ارب روپے خرچ کرتی ہے. اب اس کالے یرکان کے جو انجیکشن ہے وہ پنجاب کے اندر اس انجیکشن کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 3,800 روپے ہیں، لیکن پروفیسر سعید قریشی وہی انجیکشن سندھ کے اندر جو ہے وہ 6,800 روپے میں خریدتے ہیں، دوگنی قیمت پر، اور یہ پچھلے 10 سالوں سے خرید رہے ہیں. حکومت سے یہ پیسہ جا رہا ہے، اضافی پیسہ حکومت کے خزانے سے جا رہا ہے اور ان کی جگہوں میں آ رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ چونا لگاتے ہوئے آ رہے ہیں پروفیسر سعید قریشی. اب صرف یہی نہیں، 200 ارب روپے مالیت کا ایک ٹراما سینٹر بھی ہے جن کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی موصوف ہے. اسی طریقے سے نیپا چورنگی قریب ایک 400 بیڈ کا ہسپتال بھی موصوف ہی کے زیر نگرانی تعمیر ہو رہا ہے، لیکن جو کاغذوں پر ہے اس کی پرچیزنگ بھی سب سعید قریشی صاحب کر رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں وہ اسپتال کب تعمیر ہوگا اور کہاں تعمیر ہوگا، کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں. اس تمام تر تحقیقات یا انکوائریاں جو ہے نیب کے اندر ہو رہی ہیں. اب اس چینل نے اپنے طور پر یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ آخر یہ پروفیسر سعید قریشی میں ایسی کیا خوبی ہے کہ سندھ گورنمنٹ ان پر مہربان ہے کہ وہ انہیں اتنے اہم روکڑا کمانے والی پوسٹوں پر اس کو بٹھا رہی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. پتہ یہ چلا جناب کہ موصوف سعید قریشی جو ہیں وہ شفیق قریشی کے بھائی ہیں، اور شفیق قریشی ایک بہت ہی اصول پرست ایماندار سیکٹری ہیلتھ ہوا کرتے تھے جن کا قتل ہوا، اور قتل کا الزام سابق صدر پاکستان آصف زرداری پر لگا. کیوں لگا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب آصف زرداری سینٹرل جیل میں تھے اور ان کے ساتھی انہیں جیل سے ریلیف دلانے کے لیے بوگس میڈیکل رپورٹ بنا کے اسے بیمار ظاہر کر کے، مختلف بیماروں میں ظاہر کر کے انہیں جیل سے ہسپتال منتقل کروایا کرتے تھے. اسی طریقے کی ایک بوگس رپورٹ جو ہے شفیق قریشی نے اپنے سیکرٹری ہیلتھ کے زمانے میں پکڑی، جس کے بعد آصف زرداری کو سبکی ہوئی اور انہیں جیل واپس جانا پڑا، جس کے نتیجے میں تیسرے روز ہی شفیق قریشی کا قتل سول اسپتال کے باہر ہوا اور اس قتل کی FIR آصف زرداری کے خلاف درج ہوئی. بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ FIR جو ہے شفیق قریشی کی جو قتل کی FIR تھی وہ پروفیسر سعید قریشی یعنی ان کے بھائی نے ختم کرا دی، واپس لے لی، اور اس قتل کے مقدمے سے بعد میں پروفیسر سعید قریشی نے آصف زرداری کو ریلیف دلا دیا. اس مہربانی پر، اس کرم پر سندھ حکومت سعید قریشی پر مہربان ہے اور سعید قریشی کو اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اچھی پوسٹیں دے رہی ہیں تاکہ وہ کما سکے. لیکن چینل کو اپنے ذرائع سے معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا گینگ ہے، ایک نیٹ ورک ہے. اس نیٹ ورک میں صرف پروفیسر سعید قریشی ہی شامل نہیں ہے، بلکہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ میڈیا رپورٹس کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میڈیا رپورٹس کے مطابق ماسٹر مائنڈ جو اس کا ہے وہ ڈاکٹر خلیل میمن ہے، جو سکر والے ڈاکٹر خلیل میمن ہے، جو ان دنوں خود امریکہ میں ہے. وہ ایک زمانے میں صرف جناح اسپتال کے MLO ہوا کرتے تھے اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے کہ وہ ٹھیک سے کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھا سکے. لیکن بعد میں
رشوت کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس وقت وہ پورا اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہے ہیں جو اربوں روپے یہاں سے سندھ حکومت سے بٹور رہا ہے. ڈاکٹر خلیل میمن جو کہ پروفیسر سعید قریشی کا بھی ہیڈ ہے. ڈاکٹر خلیل میمن کی مرضی کے بغیر سندھ کے کسی بھی ہسپتال میں کسی ایم ایس کی پوسٹنگ تقرری نہیں ہو سکتی. صرف سول ہسپتال کی ایم ایس کی پوسٹنگ خلیل میمن کرتے ہیں اور اس کے وہ 1 کروڑ روپیہ بٹورتے ہیں. 1 کروڑ روپیہ قیمت ہے ایک ایم ایس کی پوسٹنگ کی جو ڈاکٹر خلیل میمن لیتے ہیں. یہ ساری انکوائریاں جو ہیں وہ نیب کے پاس ہے اور نیب کر رہی ہے اس پر. اسی طرح سے ایک ایاز میمن صاحب بھی ہیں، وہ بھی فرار ہو کے امریکہ چلے گئے ہیں. یہ لوگ کرپشن یہاں کرتے ہیں اور کرپشن کے بعد امریکہ چلے جاتے ہیں. اب تو چینل کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ باقاعدہ جو کرپشن ہوتی ہے یہ منی لانڈرنگ بھی یہاں سے ہوتی ہے. یہاں پیسے رشوت لیتے ہیں اور وہ رقم جو ہے وہ امریکہ منتقل ہو جاتی ہے. وہ چاہے وہ پروفیسر سعید قریشی کے اکاؤنٹ میں چلے جائے یا پھر ڈاکٹر خلیل میمن کے اکاؤنٹ میں چلے جائے، رقم وہاں پر چلی جاتی ہے اور گورکھ دنتا ان کا یہاں سندھ میں چل رہا ہے. اب یہ سعید قریشی جس پر نیب ہاتھ ڈالنے ہی والا تھا کہ اسے اس کے سرپرستوں نے فرار کروا دیا. نیب کی تحقیقات کے دوران اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ بہت بڑا گینگ ہے اور اس گینگ میں جو ہے وہ ہیلتھ کے کافی ڈاکٹر ایم ایس میں آ رہے ہیں. ڈپٹی سیکرٹری اور سیکرٹری بھی ہیلتھ کے اس میں نام ان کے آ رہے ہیں اور کم از کم 4 یا 5 منسٹروں کے نام آ رہے ہیں اور بات کڑی جو ہے گوم گام کے چلی جاتی ہے سندھ کے چیف منسٹر تک. اب دیکھنا یہ کہ یہ سلسلہ کہاں جا کے رکتا ہے. میرے پاس ابھی سعید قریشی کی اور بہت ساری فائلیں موجود ہیں، اس پر مزید میں پروگرام کر سکتا ہوں. دراصل اس سندھ کی کرپشن سے متعلق اتنی زیادہ معلومات میرے پاس آ چکی ہیں کہ میں اس کو دیکھ کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ سندھ کے اندر کیا کرپشن کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو صرف ایک محکمے کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ صرف محکمہ ہیلتھ سے متعلق میرے پاس کرپشن کی اتنی شکایتیں آ رہی ہیں کہ یہ جو کالے یرکان کی میں نے آپ سے بات کی ہے، کالا یرکان جو ہے اس پر تو ہر سال 2 ارب روپے سندھ حکومت خرچ کرتی ہے. 2 ارب روپے. اور جب یہ 10 سال پہلے جب یہ شروع ہوا تھا کالے یرکان کا مرض تو اس وقت سندھ کے اندر ہر 100 میں سے 8 یا 9 افراد کو یہ یرکان ہوا کرتا تھا. ان کو ختم کرنے کے لیے سندھ حکومت نے 2 ارب روپے کا بجٹ رکھا تھا، لیکن اب اس وقت کیا اس کی پوزیشن ہے کہ اب بجائے وہ کم ہونے کے مزید بڑھ گیا، جو کہ اس کو کم ہونا چاہیے تھا جو سندھ حکومت اتنا خرچ کر رہی ہے. لیکن چونکہ وہ رقم خرچ نہیں ہو رہی سوائے کاغذوں کے، تو وہ مرض جو ہے اب بجائے کہ وہ 100 میں سے 8 9 نہیں بلکہ اب 100 میں سے 15 17 ہو چکے ہیں. اور اب تک سندھ حکومت جو ہے وہ 24 ارب روپے خرچ کر چکی ہے، لیکن وہ مرض بجائے کم ہونے کے بڑھتا چلا جا رہا ہے. جبکہ وہ دوائی جو اس کے انجیکشن ہے جو وہاں پر 3000 سمتنگ کا ملتا ہے، کہاں پر پنجاب میں وہی دودھ کی قیمت پر یہاں سعید قریشی صاحب خرید بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگوں کو افادہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ خرید و فروخت جو ہے سب کاغذوں میں ہو رہا ہے. عملاً 0/0 ہے. سب روکڑا ان کی جیب میں جا رہا ہے، حکومت کا روکڑا ان کی جیب میں جا رہا ہے اور کسی کو اس کا افادہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. جب میں سندھ کی کرپشن سے متعلق کوئی پروگرام کرتا ہوں، میں نے پچھلا پروگرام کیا تو اس پر اتنا شور مچا، مجھے مغالطات بھی بکے گئے ہیں، ٹیلی فون بھی میرے پاس آئے ہیں اور مجھے جو ریمارکس ان کے آئے ہیں سندھ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں بھائی کہ یہ سندھ میں آپ کو کرپشن نظر آتا ہے، کیا پنجاب میں کرپشن نہیں ہے، کیا بلوچستان میں کرپشن نہیں ہے، کیا خیبر پختونخوا میں کرپشن نہیں ہے، آپ صرف سندھ کے پیچھے پڑ گئے. بھائی میں تو جہاں کی اطلاعات مجھے آئے گی میں اس کے خلاف اس سے متعلق پروگرام کروں گا. میرے پروگرام میں کوئی بددیانتی شامل نہیں ہے. پروگرام میں نیک نیتی سے کر رہا ہوں اور میں ایک کرپشن سے پاک پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں. یہ میرا عزم ہے، میرے چینل کا عزم ہے اور اسی عزم کو لے کے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور یہ پروگرام آگے چلتا رہے گا. آپ چاہے اس پر آپ لوگ خوش ہوں یا ناخوش ہوں، لیکن ہم تو ملک کی فلاح اور ملک کی بہتری کے لیے کرپشن کو بے نقاب کرتے ہیں اور بے نقاب کرتے رہیں گے. چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا، سب مل کے ایک پاکستان بنتا ہے اور ہم پاکستان کی بقا اور فلاح کے لیے سارے پروگرام کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.